बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली हैदर जैदी आपकी खिदमत में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारा फिफ्थ सेशन स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले हम जो टॉपिक्स कवर कर चुके थे, ये मैं थोड़ा सा बता दूं, वाज़ेह कर दूं, दोबारा याद दहानी करा दूं कि लास्ट सेशन में हमने मदनी ज़िंदगी का इख्तिताम किया था सरकार की। ठीक है, क्योंकि हम लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सरकार की हयात मुबारका पढ़ रहे थे, कुछ सुना हमने उसमें सरकार की मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी पे मुदल्लिल गुफ्तगू की थी। ठीक है, और आज हम मदनी ज़िंदगी का जो आखिरी उन्वान है उसके हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो कि है खुतबा हुज्जतुल विदा। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये बात वाज़ेह हो जाए कि एक चीज़ है हुज्जतुल विदा सिर्फ, ठीक है, जो वाक़या है, और एक है खुतबा हुज्जतुल विदा। इसमें बड़ा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इस फ़र्क आपको जानना पड़ेगा लाज़मी। इसको समझिए कि फ़र्क क्या है दोनों में। अच्छा, बात ये है कि जो हुज्जतुल विदा है असल में उसमें क्या है कि उसमें सियाक़ व सबाक़ बयान किए जाते हैं। उसमें अहम नुक्ता बयान किया जाता है, सेंट्रल आइडिया बयान किया जाता है, उसकी वजूहात बयान की जाती हैं कि आखिर ये खुतबा दिया क्यों था, इसके पीछे क्या मामलात थे, क्या वाक़यात थे, क्या हालात थे। ठीक है, वो सारे जो मामलात हैं वो सब आता है हुज्जतुल विदा पे। सिर्फ अगर जैसे आपके इम्तिहान में आता है कि हुज्जतुल विदा पे नोट लिखिए, अगर सिर्फ ये आए तो उसमें सिर्फ वो बातें बताई जाएंगी कि खुतबा देने की वजूहात क्या थी, क्या वजह थी कि सब वहाँ जमा हुए और सरकार ने इतना तवील खुतबा फरमाया। ठीक है, वो सारी बातें मैं भी आपसे करूँगा, तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि हम हुज्जतुल विदा के बारे में पढ़ें, हमें सबसे पहले इस आयत को अपने ज़ेरे गौर रखना चाहिए। सूरह माइदा की बड़ी मशहूर आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत का एहतमाम किया और तुम्हारे लिए बतौर तकरीब को पसंद फरमाया। ठीक है, यानी यहाँ पे अल्लाह पाक ने इस जब दीन को मुकम्मल कर दिया हुज्जतुल विदा पे, ठीक है, यहाँ पे दीन की तकमील हो गई, दीन मुकम्मल हो गया। और उससे पहले यानी जब आप हज फरमा रहे थे उसी दौरान जब आयत नाजिल हुई कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, यानी वो वक्त अब करीब है कि आपकी फतह होगी, आपकी कामयाबी होगी। तो सरकार को ये महसूस हो चुका था, आपको ये बशारत हो चुकी थी कि आपका वक्त रुखसत आ चुका है, अब आपको जाना है इस दुनिया से उस जहान में जाना है। ठीक है, ज़ाहिरी तौर पे तो इसलिए फिर आपने एहतमाम किया हज से वापसी की। ठीक है, एक मुकाम पे आप जमा हुए, आपने तमाम असहाब को जमा किया, जो हुज्जाज कराम आगे निकल चुके थे। ज़ाहिर सी बात है, हज सब कर चुके थे, अब सब हुज्जाज कराम थे जो आगे चले गए थे उनको वापस बुलवाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया और आपने वहाँ पे रुक के बाकायदा तौर पे आप इंतज़ार किया है आपने सबके आने का। और सबके आने के बाद एक जुमला आपने सबसे पहले ये कहा कि जो यहाँ मौजूद नहीं है वो मेरी बात उन तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो अब जो असल बात है इस खुतबा की, ठीक है, हुआ ये कि अहले इल्म कहते हैं, मुज्तहिदीन कराम कहते हैं, उलमाए कराम कहते हैं कि जो असल में खुतबा हुज्जतुल विदा है, ये जो वाक़या हुज्जतुल विदा है, इसको हुज्जतुल कमाल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कमाल का खुतबा था। और इसलिए कमाल का खुतबा था क्यों? क्योंकि इसमें नबी पाक की 63 साला हयात मुबारका का निचोड़ मौजूद है हुज्जतुल विदा में। आपकी जो 63 साल की ज़िंदगी है, जो आपने 63 साल 63 इयर्स की जो आपने हयात गुजारी है, जो ज़िंदगी गुजारी है, हम कह लें कि उसका निचोड़ मौजूद है इस खुतबे में। ठीक है, जहाँ पे आपने क्योंकि आपका लक़ब है रहमतुल लिल आलमीन, सरकार का लक़ब है मुहसिन इंसानियत, आपका लक़ब है ख़ातमुल अंबिया। ठीक है, आपने तमाम हुज्जाज कराम को जमा किया और तारीख में लिखा है कम अज़ कम जो तादाद थी हुज्जाज कराम की वो 1.25 लाख थी, यानी 1,30,000 के करीब उनकी तादाद थी हुज्जाज कराम।
اور آپ نے سب کو جمع کیا اور ایک اپنا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اسے حجت الکلام بھی کہا جاتا ہے، یا اور دیگر علماء نے اس کو حجت البلاغ بھی کہا۔ بلاغ نکلا ہے بلیغ سے، بلیغ کہتے ہیں جس میں گفتگو بہت طویل ہو، اور طویل سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ گفتگو زندگی کے پہلو کئی معنی کو سمیٹے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو اس دن ہم عربی زبان کے متعلق کچھ بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان بڑی بلیغ زبان ہے، تو بلیغ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے۔ بلیغ کہتے ہیں کہ ایک یعنی کہ الفاظ جو ہیں بولنے میں مختلف ہوں، املا میں مختلف ہوں، لیکن ان کی معنی سیم ہو۔ اسے کہتے ہیں، اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا، میٹرک میں انٹر میں آپ پڑھ کے آئے ہوں گے، کلاس 8 میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے الفاظ مترادف، ٹھیک ہے۔ مترادف کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی ان کے سیم ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو عربی میں بھی یہ خاصیت ہے، بڑی بلیغ زبان ہے کہ کئی الفاظ ہوتے ہیں جو کہ مختلف ہوتے ہیں لکھنے میں، لیکن اچھا بولنے میں بھی مختلف ہیں لیکن ان کی معنی سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو حجت البلاغ بھی کہا گیا۔ اچھا، اور پھر فرمایا کہ اس میں جو بشریت ہے، جو انسانیت ہے، اس کو ایک اہم پیغام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں خطبے کے دوران یعنی اس وقت عدل قائم کیا، مساوات قائم کیے، اخوت بھائی چارگی قائم کی، اس کا ایک جو پیغام دیا، اس کی عظیم اور ممتاز مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے امت کو ایک نئی روشنی دی، یعنی آپ کو یہ ایک خبر آ چکی تھی کہ آپ اب اس جہاں سے رخصت ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں، تو آپ نے جو امت تھی اس کو، اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ بلکہ جملہ یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطاعت، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اختلاف ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو، ایسی باتیں ہم بیٹھ جاتے ہیں اکثر پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں، تو وہاں پہ بات ہم کر سکتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ کہا تھا کہ میں قرآن اور اپنے اہل بیت یا اطاعت چھوڑ کے جا رہا ہوں، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا تھا کہ قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو بیٹا اس بات کو یاد رکھیے، ہمیشہ جو پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے، جو صاحب علم ہوتا ہے، جس کو معرفت ہوتی ہے، جس کو سمجھ ہوتی ہے، جس کو فہم ہوتی ہے، جس کو ادراک ہوتا ہے، جس کو علم ہوتا ہے، جو آگہی رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کے تفرق کی بات نہ کرتا ہے اور نہ کبھی اس چکر میں پڑتا ہے۔ آپ جملے پہ غور کیجئے، کہا کہ جی قرآن اور سنت کہا تھا، کسی نے کہا کہ نہیں قرآن اور اہل بیت کہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو قرآن تو چلو متفق ہے، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہو گیا کہ قرآن متفق ہے۔ بات آگے کس کی؟ ایک نے کہا کہ نہیں سنت چھوڑ کے گئے تھے، دوسرے نے کہا کہ نہیں اطرت کو چھوڑا تھا، اپنے اہل بیت کو چھوڑا تھا۔ تو پہلے تو یہ فیصلہ کرو، کیا سنت اہل بیت سے جدا ہے؟ کیا اہل بیت سنت سے جدا ہیں؟ یعنی اتنی بڑی بات میں آپ سے کرتا ہوں اس وقت، جو میرے اساتذہ نے مجھے بتائی تھی، کیونکہ میں نے بھی سوال کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہوں اور کسی کے ذہن میں سوال آیا ہو اور اس نے سوچا ہو کہ یار یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا، میں نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے تھے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو دیکھو اس چکر میں نہ پڑو، 1400 سال گزر چکے ہیں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، ٹھیک ہے۔ اور نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے، نہ سنت اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت سے سنت جدا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام ہے فی الحال سنت پہ عمل کرنا، قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ بات تو چلیں یہاں پہ واضح ہو گئی۔ اس کے بعد یعنی عدل قائم کیا، مساوات قائم کی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے حقوق انسانی کی گفتگو کی، اور حقوق انسانی کی جو گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے جو بات آتی ہے آپ کے والدین کے حقوق آتے ہیں، اولاد کے حقوق آتے ہیں، والدین کے فرائض ہوتے ہیں، اولاد کے فرائض ہوتے ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، زوجین یعنی کہ بیوی کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پورا ایک معاشرہ ہے،
معاشرے کو جینے کا صحیح ڈھنگ سکھایا ہے، معاشرے کو بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کس ڈھنگ سے زندگی جی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اس دن عرب کی حالت میں ہماری بات ہو رہی تھی، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ عرب جس حالت میں رہ رہے تھے، جس جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، سرکار نے کیا کیا تھا، انہیں ان جہالت سے باہر نکالا تھا، اس معاشرے کو اس ڈوبی ہوئی جہالت سے باہر نکالا اور ان کو جینے کے اصل گن سکھائے، ان کو بتایا کہ جینے کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کو بتایا کہ اگر تمہیں صحیح ڈھنگ سے زندگی کو جینا ہے تو تمہیں سب سے پہلے علم کے زیور سے آراستہ ہونا پڑے گا۔ یہ تعلیم ہے جو تمہیں آدمی سے انسان بنا رہی ہے۔ بھائی وہ کیا تھے، چلتے پھرتے آدمی تھے، انسان تھوڑی تھے وہ، ان میں آدمیت تو تھی، انسانیت نہیں تھی، اور انسانیت کا بھائی علم کی بنیاد پہ انسانیت ہے۔ اچھا یہاں پہ مجھے ایک بات، بڑی اہم بات یاد آ رہی ہے، ہمارے استاد کی کہی ہوئی بات ہے، ہمارے استاد کیا کرتے تھے کہ ہم حالانکہ میں آپ کے ٹاپک پہ ہی ہوں، میں آپ کے ٹاپک سے کہیں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو استاد کہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو انسان کو کہتے ہیں، تو کیا ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو استاد نے کہا کہ بے شک اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کے طور پہ پیدا کیا ہے، لیکن یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ اب ہم آدمی سے انسان بن کے دکھائیں، یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم تمام مخلوقات میں اپنے آپ کو اشرف ثابت کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا کام ہے، تو پھر کیسے کیا جائے؟ تو فرمانے لگے کہ کچھ مثالیں دی انہوں نے، استاد نے ہمارے کچھ مثالیں دی، کہنے لگے ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، کیا ہم حیوان کے درجے کو پار کر چکے ہیں؟ تو ہم ان کی بات سمجھے نہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ بھی سمجھے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ میری بات آپ کو واضح ہو جائے گی جیسے استاد کی بات واضح ہو گئی تھی۔ فرمانے لگے کہ ایک کبوتر ایک پرندہ ہے، اور یہ کبوتر بڑا معصوم ہوتا ہے، یہ بات تو طے ہے، کبوتر بڑا معصوم پرندہ ہے، اللہ کی بڑی معصوم مخلوق ہے، اتنا معصوم ہے کہ اس کو جب اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بلی اس کا شکار کرنے والی ہے، تو یہ بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، اتنا معصوم ہے۔ تو استاد نے کہا کہ کیا اتنی معصومیت ہمارے اندر ہے؟ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، کیا کبوتر جیسی معصومیت ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے، تو فی الحال پہلے کبوتر کی اسٹیج سے اوپر آنا ہوگا، تب جا کے خود کو اشرف المخلوقات کہنے کا ہم حق رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک مثال دی، کہتے ہیں کہ چڑیا اللہ کی وہ واحد مخلوق ہے جو جب شام میں اپنے گھونسلے میں اپنے گھر میں لوٹتی ہے، چڑیا کبھی بھی دانہ لے کے نہیں آتی اپنے گھونسلے کو، یہ بات طے ہے، چڑیا ہمیشہ خالی چونچ کے ساتھ آتی ہے، کیوں؟ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے، توکل ہے، اس کا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پہ کہ کل میرا مالک مجھے اور دے گا، وہ پھر عطا کرے گا، اتنا اس کا یقین ہے اپنے اللہ کو۔ تو کہا کہ کیا چڑیا جیسا یقین ہے ہمارا اپنے اللہ کو؟ ابھی تو آج کل کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ دھڑا دھڑ ہم گھروں میں بھر لیتے ہیں، اپنے ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، دکاندار بھی اور ہم بھی، یہ تو ہمارا حال ہے اللہ پہ یقین کا، ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے کہ کل ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ کیا ہمارا اتنا یقین ہے اپنے اللہ پہ؟ نہیں ہے نا، ہم تو چڑیا کے لیول کو کراس نہیں کر سکتے ابھی تک، تو کہاں سے اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اچھا، پھر ایک مثال دی کتے کی، ڈاگ کی مثال دی، کہا کتا جو ہے وہ اپنے مالک کا بے حد وفادار ہوتا ہے، یہ واحد جانور ہے مخلوقات میں جو بے حد وفادار ہے اپنے مالک کا، کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے گا، گھر سے باہر ہو تو باہر رہے گا، اندر والا اندر آ جائے گا، جو کہے گا وہ کرے گا، اتنی وفاداری ہوتی ہے کتے میں اپنے مالک کی۔ کہا کہ ہم کتنے وفادار ہیں اپنے مالک کے، دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا نماز اصل میں ہے کیا؟ نماز اصل میں کمٹمنٹ ہے عبد اور معبود کے درمیان، اللہ اور ہمارے درمیان ایک طرح کا کنورسیشن ہے، ڈائلاگز ہیں، ایک طرح سے کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں اہدنا الصراط المستقیم، یہی پڑھتے ہیں نا،
کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن بار بار کیا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ ادھر نماز پڑھ کے نکلے، پھر وہی کام شروع کر دیا، وہی حرکتیں شروع کر دیں، وہی باتیں شروع کر دیں. تو کیا وفاداری نبھا رہے ہیں ہم اپنے اللہ سے، اپنے مالک کے ساتھ ہم کتنے وفادار ہیں؟ وہ کتا ہے جو اپنے مالک کے ساتھ کتنا وفادار ہوتا ہے، ہم تو اس کا بھی لیول کراس نہیں کر سکتے. تو کیسے اپنے آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور آخری جو بات کی تھی بالکل، وہ کی تھی خدا کی رحمت، کہ انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہے رحم دل، انسان کے دل میں رحم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کہا کہ اگر انسان کو رحمت سیکھنی ہے، اگر انسان کو رحمت سیکھنی ہے تو آئے اس مثال سے سیکھے. کیا مثال ہے سنیے، آخری مثال دے رہا ہوں، پھر دوبارہ اپنی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. کہا کہ مگرمچھ ایک ایسا حیوان ہے، یہ اپنی جب شکار سے فارغ ہو جاتا ہے، کھا پی کے فارغ ہوتا ہے، آپ نے اکثر نیشنل جیوگرافک وغیرہ پہ اور ڈسکوری چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ کھانے پینے کے بعد فارغ ہو کے یہ منہ کھول کے نا آ کے ریت پہ مٹی پہ بیٹھ جاتا ہے مگرمچھ، اور کافی دیر بیٹھا رہتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے بیٹھ جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ مگرمچھ کے منہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے منہ میں بیٹھ کے جو وہ چونچے مار رہا ہوتا ہے اس کے دانتوں کو. کیا وجہ ہے اس کی؟ کبھی غور کیا؟ نہیں کیا ہوگا. چلیں آج کرتے ہیں، آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اصل میں کائنات کا اصول یہ ہے، اللہ پاک کا اصول یہ ہے، مشیت کا اصول یہ ہے کہ مگرمچھ کے دانتوں میں جو گوشت لگا رہ جاتا ہے، وہ جو کھانا کھاتا ہے، وہ جو گوشت کے ریشے پھنس جاتے ہیں اس کے دانتوں میں، وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کے دانتوں میں لگے رہے، پھنسے رہے، تو وہ زہر بن جائے گا. اور یہ زہر اگر مگرمچھ کے شکم میں، اس کے معدے میں، اس کے اسٹمک میں اتر گیا تو مگرمچھ کی موت واقع ہو جائے گی، یہ مر جائے گا. اور اللہ پاک کو ایسے بے موت مارے جانا گوارا نہیں ہے اپنی مخلوق کا. تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ پاک نے اس چھوٹے سے پرندے کو پیدا کیا. اس کی بڑی سی چونچ ہوتی ہے اور سائز میں چھوٹا سا ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ مگرمچھ کے منہ میں بیٹھ کے ٹوتھ پک کا کام کرتا ہے، یہ خلال کا کام کرتا ہے، یعنی وہ گوشت نوچ نوچ کے خود کھا جاتا ہے. گوشت نوچ کے نکال کے پھینکتا نہیں ہے، خود کھا جاتا ہے. تو اہل علم نے جملہ یہ کہا، ہمارے استاد نے بتایا کہ مگرمچھ جیسے وحشی کے منہ میں بیٹھ کے جو پرندہ، جو مخلوق اپنا رزق حیات پاتی ہو، اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں. جملہ دوبارہ دہرا دوں کہ 80 دانتوں والے وحشی درندے کے منہ میں بیٹھ کے جو مختصر سی مخلوق اپنا رزق حیات پاتی ہو، اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں. یہ ہے اصل میں خدا کی رحمت. تو کیا بتائیے، وہ مگرمچھ کتنا وحشی ہے، درندہ ہے، تھوڑا اگر رحم سیکھنا ہے تو اس سے سیکھ لیں. تو کیا ہم اس لیول پہ ہیں؟ ہم تو وہاں پہ بھی نہیں ہیں. تو پھر کیا کریں؟ تو اس لیے کہا کہ آدمی ہو، پہلے آدمی سے انسان بنے، اور انسان بننے کے لیے ضروری ہے آگہی. آگہی کب آتی ہے؟ جب انسان میں شعور آتا ہے. اور شعور کب آتا ہے انسان میں؟ جب اس میں بندگی آتی ہے. اور بندگی کب آتی ہے انسان میں؟ جب وہ اپنے اللہ سے قریب ہوتا ہے. وہ اپنے اللہ سے قریب کب ہوتا ہے؟ علم کی بنیاد پر. علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہیں ہوگی، اپنے رب کے قریب کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اپنی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ سرکار نے عدل قائم کیا، معاشرے میں مساوات قائم کیا. مساوات کسے کہتے ہیں؟ برابری کے سلوک دیے تمام معاشرے کو، جہاں پہ امیر اور غریب، آقا غلام، سب کو برابری کے حقوق ملیں گے. ٹھیک ہے. خواتین کا احترام بتایا، اور ساتھ ساتھ بچوں کی شفقت کرنے کی تعلیم دی. بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، غریب مسکینوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. ٹھیک. اور سب سے ہٹ کے سرکار نے دوسرے مذاہب کا بھی احترام بتایا. اللہ اکبر. یہاں تو ہم اپنے کو نہیں چھوڑتے،
یہاں تو یہ 73 جو بٹ چکے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ رہے. یعنی جملہ ہمارے استاد کہتے تھے، یہاں مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے تھے کہ مسلمان ہے جو دوسرے مسلمان کو کافر سمجھتا ہے. جملہ سنیے گا، کہتے تھے یہ مسلمان ہے جو دوسرے مسلمان کو کافر سمجھتا ہے، فقط کافر ہے جو مسلمان کو مسلمان سمجھتا ہے. حقیقت ہے نا یہ. ہم تو جسے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جنت میری جنت اس کی، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کافر کہہ رہا نہیں بھائی یہ مسلمان ہیں، مت مارو ان کو. یعنی اگر مارو، وہ اس لیے مار رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو مارو. اور یہاں مسلمان کو اس لیے مار رہا ہے کہ یہ کسی کافر کہہ رہے ہیں. تو معاشرے کی پستی کا عالم دیکھیے اس وقت ہماری کیا ہے. اس پہ بھی غور کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ پھر جب یہ اچھا یہ تمام پہلو ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، وہ والی بات ہے کہ اگر صرف یہ آ جائے کہ حجت الوداع پہ اس کے اہم نکات پہ گفتگو کیجیے، اس کے مرکزی خیال پہ گفتگو کیجیے، تو یہ ساری باتیں میں نے بھی آپ سے کی ہیں، اس سے وہاں پہ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اپنے خطبہ حجت الوداع کی طرف، جو سرکار نے خطبہ فرمایا تھا. اس کی ہیڈنگ وائز میں کچھ آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اور اس چیز سے بے فکر رہیے گا، نوٹس انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کو پڑھیے گا اور غور سے سمجھیے گا. اور پھر والی بات کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، رٹا نہیں ماننا ہے، سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک. سرکار نے جو خطبہ فرمایا اس میں سب سے پہلی جو آپ نے بات کری، آپ نے اپنے وصال کی خبر دی. وصال کہتے ہیں انتقال، وفات. آپ نے بتایا اصحاب کو، تمام اپنے جو وہاں افراد موجود تھے، کہ خوب جان لو، سمجھ لو اور تحقیق کر لو کہ بہت جلد میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، اور میں تمہارے درمیان اب نہیں رہنے والا. میری تمہاری ملاقات زیادہ دن کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی خبر دے دی تھی اپنے وصال کی، اپنے جانے. اس کے بعد آپ نے دجال کی حقیقت سے آگاہ کیا. دجال کہتے ہیں فتنے. بتایا قوم کو، امت کو بتایا، اس چیز سے باخبر کیا کہ ایک وقت میں دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آنے والا ہے جب فساد، خونریزی، قتل و غارت، فتنہ گری، شر انگیزی اپنے عروج پہ ہوگی، فحاشی اپنے عروج پہ ہوگی. لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے، ایک دوسرے سے بدگمان ہوں گے. تو کہا کہ اس وقت اپنے اپنے دامن کو بچانا، اپنے اپنے نفس کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، نہ اپنا دامن میلا کرنا، نہ دوسرے کا دامن میلا ہونے دینا. کیا مطلب؟ کسی پہ تم الزام تراشی نہ کرنا، تم کسی کا قتل نہ کرنا، تم کسی سے بدگمان نہ ہونا، تم فتنہ فساد نہ پڑنا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک جو تیسری بات بتائی، وہ جان اور مال کا احترام. ٹھیک. جان کا احترام کیا ہے، کسے کہتے؟ یہ نفس ہے ہمارا، جو نفس ہے انسان کا. آپ نے سورہ علق میں پڑھا ہوگا، سورہ علق کی آیت ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے نفس کو پاک کیا. نفس کہتے ہیں خواہشات کو. تو خواہشات کا بھی احترام بتایا ہے کہ اپنے بچوں کا جلدی عمر میں نکاح کر دینا، ان کی شادی کر دو، ان کی رسم نکاح کر دو، ان کی رخصت کر دو، تاکہ یہ ہر قسم کے گناہ سے بچیں، ان کا نفس بچا رہے، ان کے نفس کا، ان کی جان کا احترام باقی رہے. ٹھیک ہے. مال کا احترام یعنی کسی کا مال ناحق نہ کھانا. ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے مال کو ناحق کھا جاؤ، کسی کے مال کو یعنی ہڑپ کر جانا، کسی یتیم کے مال کو کھا جانا، کسی بیوہ کے مال کو کھا جانا، کا یہ نہ کرنا، ورنہ تم گناہ میں جکڑ لیے جاؤ. ٹھیک. اور پھر فرمایا امانت داری اور حق پرستی. ہمیشہ حق پہ ڈٹے رہنا، باطل کے خلاف کھڑے رہنا. یعنی کوئی غلط بات ہو تو آواز بلند کرو،
غلط کے خلاف بولو، غلط کے خلاف چپ نہ رہو، خاموشی اختیار نہ کرو، اور امانت کی ہمیشہ حفاظت کرو۔ تو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے، خیانت نہیں کرنی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں، یہاں پہ صرف امانت داری سے مراد یہ نہیں ہے کوئی آپ کے پاس کچھ چیز رکھائے گا واپس لے جائے گا تب آپ کہیں گے میں ایمانداری کر رہا ہوں، نہیں، یہ یہاں پہ مراد اس سے بھی ہے کہ جو یہ ہمارا ایمان ہے، جو ایمان ہے، جو ہمارا ایمان کیا ہے، لا الہ الا اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، محمد رسول اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، تو کہا کہ اس اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمانداری سے مراد یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ساری زندگی اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی، اپنی عبادات کی، اپنے عقائد کی حفاظت کرو۔ حفاظت کیسے حفاظت کی جاتی ہے؟ یعنی اگر توحید پہ کوئی بات آ جائے، کوئی آنچ آ جائے تو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرو سامنے والے۔ نبوت پہ بات آ جائے تو ڈٹ کے مقابلہ کرو، عبادات پہ بات آ جائے تو بولو، خاموش نہ رہو۔ تو والی بات آ گئی نا کہ حق پرست، ٹھیک ہے، کہ جو غلط ہو، ظالم ہو، اس کے خلاف بولنا ہے۔ میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو سب کو اچھا کہتے ہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو کسی کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ تو استاد کا جملہ یاد آ رہا ہے، استاد کہتے تھے کہ یہ نیوٹرل ہونا جو ہے نا منافقت ہوتی ہے، شرافت نہیں ہوتی۔ کھل کے بات کرو، اور منہ پہ کیا کرو، سامنے کیا کرو، اور ایک زبانوں کی بات کیا کرو۔ یہ نہ ہو یہاں کچھ بات کر دی، بعد میں گھوم گئے، وہاں سے پلٹ گئے، نہیں۔ نیوٹرل ہونا منافقت ہے، شرافت نہیں، کم از کم، ٹھیک ہے۔ پھر دور جہالت کی رسومات کا خاتمہ، جو اس وقت کی رسومات تھیں دور جہالت کی، آپ کو یاد ہوگا مکی زندگی ابتدا سے پہلے پڑھایا تھا، بتایا تھا آپ کو، بیٹیوں کا جیسے زندہ دفن کر دینا، عورت کا شوہر مر گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی دفن کر دیا کرتے تھے۔ شوہر مر گیا ہے تو جی اس کی وراثت ہے، اس میں بیٹے کے بیٹوں کے حصے میں باقاعدہ کہتے تھے کہ جی ماں کا بھی بٹوارا ہوتا تھا۔ اس قدر جہالت، اور ہر طرح کی برائی عام، چوری عام، زنا عام، شراب خوری عام، یعنی ہر بڑی سے بڑی برائی، بڑا سے بڑا گناہ ان کے لیے چھوٹی بات، وہ اسے کسی گنتی میں لیتے ہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور جب انہیں کوئی اچھی بات بتائی جاتی، کسی اچھی بات کی ترغیب کی جاتی، تعلیم دی جاتی، تو وہ اپنی منطقیں کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا، ان تمام جو جہالت کی رسومات تھی ان کا خاتمہ کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، سورج کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی جانوروں کی پوجا کرتا تھا، ان سب کو ان رسومات سے باہر نکالا، اور ایک اللہ کی پہچان کر گئے، ایک خدا کی پہچان کر گئے کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر قوم کو نصیحت، یعنی امت کو نصیحت کی کہ کبھی بھی صراط مستقیم سے نہ ہٹنا، یعنی جو سیدھی راہ تمہیں دکھائی جا چکی ہے قرآن ہے۔ جیسے میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میرے ایک اہل بیت، ایک قرآن میرے سنت، ٹھیک ہے، دونوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ نصیحت تھی کہ یہ نہ ہو کہ تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو کیا ہوگے، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ ان کو مت چھوڑنا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بات ہوئی انسانی مساوات کی اور فضیلت کی۔ ابھی اس سے پہلے بتا چکا ہوں، برابری کے حوالے سے امیر کو، غریب، سب کو ان کے حقوق ملیں گے، سب برابر ہیں، کالا گورا سب برابر ہے، غلام آقا کہا کہ سب برابر ہیں، عربی اجمی سب برابر ہیں، کہا کہ ہم سب جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اور ایک بات کہی کہ اگر کسی کو کسی بھی فضیلت ہے، اگر کوئی برتر ہے تو وہ پرہیزگاری کی بنا پہ ہے، تقویٰ کی بنا پہ ہے۔ تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو پھر کیسی فضیلت اور کیسی بڑائی اور کیسی برتری، ٹھیک ہے۔ اچھا،
پھر شر کا خاتمہ، شر کہتے ہیں برائی کو، آپ نے شر کا خاتمہ کیا، یعنی کہ برائی کا خاتمہ کیا، اپنے پیروں تلے برائی کو رونڈ ڈالا، ٹھیک ہے، یعنی کہ معاشرہ جو تھا وہ مایوسی کی طرف بڑھ رہا تھا، سب مایوس ہو رہے تھے، تو ان کو اس پستی سے باہر نکالا، ان کے ذہنوں کو فروغ دیا، ان کے ذہنوں کو روشن کیا، انہیں شمع ہدایت بخشی، انہیں ہدایت کی روشنی دکھائی، اور جیسے میں نے بتایا کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، آگ کی پوجا کر رہے تھے، برائی میں ڈوبے ہوئے تھے نا، انہیں اس برائی سے باہر نکالا، ان کے عقائد کو درست کیا اور انہیں صحیح عبادت کی سمت دکھی۔ اصل عبادت ہے کیا، اصل خدا کیا ہے، اصل اللہ کیا ہے، اصل حقیقت ہے کیا، اصل ہمیں ربوبیت کسے کہا جاتا ہے، اس چیز کی پہچان کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا کہ اسلامی تکمیل، اسلامی تکمیل سے کیا مراد ہے، یعنی یہاں پہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق سرکار نے یعنی جو ذی الحج کا مہینہ ہے اسے امن کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، جب حج ہوتا ہے تو تمام جو دنیا دیگر سے افراد آئے ہوتے ہیں، کوئی کس ملک سے ہوتا ہے، کوئی کسی شہر سے ہوتا ہے، کوئی کسی علاقے سے ہوتا ہے، کوئی کسی خطے سے ہوتا ہے، کسی محلے سے، کسی گلی سے، کسی مسلک سے، کسی بھی رنگ و نسل سے ہوتا ہے، کوئی بھی زبان بولنے والا ہوتا ہے، کوئی بھی الگ لباس پہننے والا ہوتا ہے، کسی بھی رنگت کا ہوتا ہے، اس کی رسومات الگ ہوتی ہیں، طور طریقے الگ ہوتے ہیں، تہوار الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب جمع ہوتے ہیں کہاں پہ، ذی الحج کے مہینے میں خانہ کعبہ میں، بتا کہ یہاں کوئی فرق نہیں ہے کسی میں، یہاں سب برابر ہیں، تو اس لیے اس کو اسلامی تقویم کہا گیا، ایسا مہینہ جو امن کا مہینہ، جو صرف امن کی ہی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ عورتوں کا مقام اور تقدس، خواتین کے حقوق بتائے، خواتین کا تقدس بتایا، کہ جیسے اسی نے ہماری بات ہوئی تھی کہ جو عرب کا معاشرہ تھا اس میں سرکار کی آمد سے پہلے جو بیٹی کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، آپ نے بیٹی کو کیا مقام دیا کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں بیٹی کا پیدا ہونا نحوست سمجھا جاتا تھا، جہاں بیٹی کو دفن کر دیا کرتے، آپ نے بیٹی کو وہ مقام دلایا کہ آپ نے بیٹی کو رحمت قرار دیا، کہ یہ والدین کے لیے رحمت ہے بیٹی کا پیدا ہونا، اور کہا کہ جس گھر میں، یہ حدیث رسول ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نبی پاک ملائکہ کے ہمراہ اس ماں باپ کو مبارکباد دینے آتے ہیں خود سے، اور کہا کہ بیٹی کا درجہ وہ ہے کہ یہ اپنے باپ کا رزق خود لے کے آتی ہے، اپنا نصیب خود لے کے آتی ہے، اور اتنا مقام دیا بیٹی کو کہ خود جب یہ فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو سرکار خاتون مرتبت اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کھڑے ہو کے بیوی فاطمہ کا استقبال کرتے تھے، اتنا آپ نے بڑا مرتبہ دیا بیٹی کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے عورت یعنی بیٹی کی فضیلت بتائی، خاص عورتوں کی بات، عورتوں میں مزید آپ نے ماں کے حوالے سے جو ماں کا درجہ بتایا کہ جس جنت کے لیے آج دنیا لڑ رہی ہے، جس جنت کے لیے آج مسلمان لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، جنت کے ٹھیکیدار بنے گھوم رہے ہیں، پتہ چلا جنت کہاں ہے کہ ایک شخص آیا سرکار کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں، فرمایا کہ میں تبلیغ جا رہے تھے، تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ میں بھی کچھ اللہ کا انعام پالوں، تو سرکار نے جواب کیا دیا، کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، اس نے کہا کہ ہاں زندہ ہے، کہا جاؤ جا کے ماں کی خدمت کرو، اس سے تمہیں ثواب ملے گا، یعنی دین کی خدمت اور ماں کی خدمت، کہا کہ دین کی خدمت اگر کرو گے تو دگنا ثواب کس میں ہے، ماں کی خدمت کرنے میں، اور جنت رکھتی کہاں، ماں کے قدموں تلے، اس جنت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں آپس میں دوسرے سے، اور جنت تو کہا کہ ماں کے قدموں میں ہے، تاکہ ماں کی خدمت کرو، ماں کو راضی کرو، جنت پالو، یہ مقام دیا آپ نے عورتوں میں ماں کو اور بیٹی کو، ٹھیک ہے۔ بہنوں کو وہ مقام عطا دیا، کہا کہ یہ بہن کیا ہے، یہ بھائی کی غیرت قرار دیا بہن کو، یہ بھائی کی غیرت ہے، اور ہمارے استاد کیا کرتے تھے اس جو حوالے سے، بہنوں کے حوالے سے، کہ جب تک ہماری بہنوں کے سر جھکے ہیں ہمارے سر فخر سے اٹھے ہیں، یہ استاد کا بڑا مشہور قابل جملہ تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بات کرتے ہیں اخوت اسلامی کی، اخوت کتنے بھائی چارے کی،
یعنی آپ نے مساوات کے بعد یعنی برابری کے سلوک کے بعد حکومت قائم کری، بھائی چارگی قائم کری، کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کے یہاں کیوں کہا گیا بھائی بھائی ہیں؟ اب اس کا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی لڑکی ہے اس لڑکے کا بھائی کہاں سے ہو جائے گی؟ یہاں مراد یہ ہے کہ ہم سب کا درد ایک دوسرے کا درد ہے، ہم سب کا غم ایک دوسرے کا غم ہے، ہم سب کی بھلائی ایک دوسرے کی بھلائی ہے۔ کسی پہ بھی کوئی اگر آنچ آتی ہے، کوئی خدا نہ خاصہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہا وہ ہم سب کی مصیبت ہے، پورا معاشرہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ یعنی ایک حدیث رسول مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ جسم ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، یعنی اگر جسم کا ایک حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر معاشرے کا کوئی ایک فرد تکلیف میں ہوگا تو پورا معاشرہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سے یہ مراد ہے ہم سب بھائی بھائی، مطلب ہم سب کا درد ایک ہے، ہم سب کی مصیبت ایک ہے، ہماری خوشی ایک ہے، ہمارا غم ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا اطاعت امیر، اطاعت امیر یعنی کہ جو تمہارا میرے بات یعنی کہ جو تمہارا سربراہ ہوگا، جو تمہارا حکمران ہوگا، حاکم ہوگا، بشرط یہ کہ عادل ہو، بشرط یہ کہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو کہا کہ اس کی اطاعت تم پہ واجب ہے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، تم نے اس کی حکم عزولی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تم نے بات ماننی ہے اس کی، کیا کہتا ہے اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی اطاعت تم پہ واجب ہے، امیر کی اطاعت، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا حاکم ہو، شرط یہ کہ متقی ہو، زاہد ہو اور پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کتاب و سنت کی بنیادی حیثیت بتائی، کتاب اور سنت کی جو حیثیت ہے، یعنی قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے، بتایا سرکار کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے۔ اور کہا کہ ہمارے استاد یہ بھی جملہ کہتے تھے کہ قرآن کو کم از کم پڑھ کے دیکھا کرو، اس میں تمہاری باپ سے زیادہ شفقت ہے، ماں سے زیادہ مامتا والی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ سنت سرکار کے کل حیات مبارکہ، آپ کا طریقہ کار، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، ٹھیک ہے؟ اس پہ عمل کرنا، اس پہ اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، تاکہ زندگی کامیاب ہو سکے اور آسان ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو باتیں ہم نے آپ کو بتائیں، اور ان میں آخری دو چیزیں ہیں اور مزید، ایک ہے قانون حفاظت ناموس، یعنی جو سرکار کے اہل بیت ہیں، سرکار کے اصحاب ہیں، کہا کہ ان کی ہمیشہ ایک قانون بنا دیا گا کہ ان کی ہمیشہ عزت کی جائے، ہمیشہ احترام کیا جائے، ان کے خلاف کوئی ایسا نازیبہ لفظ استعمال نہ کیا جائے، کوئی نازیبہ بات نہ کی جائے۔ اہل بیت کی توہین، اصحاب کی توہین، یہ توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک قانون پیش کرنا، اور اس کے ساتھ آخری یہ ہے اعلان ختم نبوت، جاتے جاتے بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، تو اللہ کی آخری کتاب لے کے آیا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں لیکن میرے جانشین ہوں گے، لیکن کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور کہا کہ میں نہیں ہوں گا لیکن میری کتاب ہوگی، سنت ہوگی، اہل بیت ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہی والی بات کہ سنت اور اہل بیت کا جو اختلاف ہو رہا تھا، تو وہ بات بھی میں نے واضح کر دی، نہ اہل بیت سنت سے الگ ہیں، نہ سنت اہل بیت سے الگ۔ یہ ساری جو میں نے آپ کو ہیڈنگ وائز بتایا، پوائنٹ وائز بتایا، یہ سب آپ کے نصاب کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں بات پہلے واضح کر چکا ہوں، ایگزام میں اگر آتے ہیں صرف حجت الوداع کے سیاق و سباق، تو وہ ساری باتیں جو پہلے ہوئیں کہ وجہ کیا تھی خطبہ دینے کی، وہ سب باتیں بتائی جائیں گی۔ اگر صرف خطبہ حجت الوداع آئے کہ لکھیے، اس میں نوٹ لکھیے، تو یہ 7-8 ہیڈنگس ہیں جو کہ لکھی جائیں گی آپ کے پیپر میں، ٹھیک ہے؟ قصب حلال ہم انشاءاللہ اس شروعات کریں گے اپنی نیکسٹ سیشن، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پورا ٹائم اس میں ہو جائے گا۔ خیر انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی قصب حلال کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، تسلیمات۔